अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। पाकिस्तान में इस वक्त जो आइनी और सियासी बहरान है वो इलेक्शन ना करवाने की एक ज़िद है, और ये ज़िद जितना तूल पकड़ती जा रही है उतना ही पाकिस्तान को नुकसान होता चला जा रहा है। ये ज़िद और ज़ाती अनाएँ जो हैं ये बहुत जल्द ख़त्म हो जानी चाहिए। एक अच्छी नवीद जो हमें कल पता चली कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक पहले वज़ीर आज़म से मिले और फिर उसके बाद ज़मान पार्क में जाके इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की और बर्फ़ पिघली, और उन दोनों ने अपनी सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप को आपस में बैठकर इलेक्शन कब होंगे के लिए मुज़ाकरात करने के लिए वो तैयार हो गए। और सिराजुल हक साहब ने ईद के बाद APC बुलाने का ऐलान कर दिया। तो ईद के बाद APC कुछ देर नहीं हो जाएगी, चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं उनके पास इसकी क्या डिटेल्स हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, जमात इस्लामी ने कहा है कि ईद के बाद वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं। इससे पहले वो खान साहब से, PTA के चेयरमैन, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं लाहौर में, जिस पर दोनों साइड ने एग्री किया कि वो मिल बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई जो नून लीग के अंदर के मामला जानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक आई वॉश है। नून लीग बातों में लगा के टाइम गुजारेगी और कोशिश करेगी कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी सूरत ये है कि किसी तरीके से इलेक्शन से जान छुड़ाई जाए, इलेक्शन हो ही ना। और बकौल उनके कि नून लीग ने आइन को भी पढ़ लिया है, पार्लियामेंट के रूल्स भी पढ़ लिए हैं। अगर पार्लियामेंट मुश्तरका करारदाद पेश कर दे कि उनका टेन्योर मुल्की हालात की वजह से 1 या 2 साल बढ़ा दिया जाए, तो उसकी भी आइन में कोई ना कोई शिक मौजूद है। अब इसकी से मजीद वजाहत मुस्तकबिल में आएगी, लेकिन अगर वाकई इस तरह की शिक मौजूद है और अगर आइन इजाज़त देता है तो फिर तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। फिर तो लाज़िम बात है कि ये चीज़ आइन के अंदर अंदर ही होगी। लेकिन इस वक्त जो पंजाब असम्बली का इलेक्शन फंसा हुआ है उसके ऊपर सिचुएशन बाद में देखी जाएगी, लेकिन उस पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। सबसे अहम इस वक्त ये बातचीत है कि जमात इस्लामी ने कहा है कि ईद के बाद वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, और PTI ने उसके लिए 3 रुकनी कमेटी भी मुज़ाकरात के लिए बना दी है, जिसमें परवेज़ खटक साहब, महमूद रशीद साहब और एजाज चौधरी तीनों सीनियर लोग हैं। परवेज़ खटक साहब तो वज़ीर दिफा रहे हैं पिछली हुकूमत में, तो इसलिए कह लें कि PTI ने तो अपने नाम दे दिए हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है कि मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, क्योंकि PTI ये भी कह चुकी है कि अगर हुकूमत हमें एश्योरेंस दे और प्रॉपरली ये देख लिया जाए कि इलेक्शन वाकई हुकूमत करवाने में मुखलिस है, तो फिर हम वन टाइम आइन में तब्दीली को भी जो है वो अपोज नहीं करेंगे, जिससे इलेक्शन को कोई भी मुकर्रर डेट फिक्स कर ली जाए। तो ये सिचुएशन है जमात इस्लामी के इनिशिएटिव के हवाले से। जी राना साहब। अहमद, जब आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप टेबल पर बैठकर बात करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जो कि कॉर्डियल एनवायरनमेंट होती है। कोई अच्छी पॉजिटिव बात की जाती है कि चलें ठीक है, हमारे इख्तलाफात हैं लेकिन चल के मिल के बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत दबंग किस्म की स्टेटमेंट दी कि जनाब आप भूल जाएं इलेक्शन को, और जनाब वज़ीर आज़म, पुराने वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब बरतानिया से या सऊदी अरब से जब भी तशरीफ़ लाएंगे उस वक़्त इलेक्शन होंगे और वो उन इलेक्शंस को ओवरसी करेंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी अहमद। राना साहब, दूसरी अहम डेवलपमेंट, राना सनाउल्लाह साहब की अभी स्टेटमेंट चल रही है टीवी पे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे, जो मर्जी आप कर लें। और उन्होंने ये भी कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और आके इलेक्शन के प्रोसेस को ओवरसी करेंगे।
تو میاں صاحب پتہ نہیں آئیں گے ابھی کہ نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ آ کے میاں نواز شریف الیکشن کے پروسیس کو اوورسی کریں گے نون لیگ کی مکمل طور پہ نمائندگی کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوں۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بڑی واضح اسٹیٹمنٹ جو ہے بڑی عجیب طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوسری سائڈ پہ کل نیشنل اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کی، اس کا اجلاس بلایا گیا، اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر، آڈیٹر جنرل پاکستان اور دوسرے ایسے عہدیداران کو بلایا گیا ہے جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس رکھتے ہیں۔ خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہی آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر اسٹیٹ بینک کو کافی زیادہ لبرٹی دی گئی تھی، آٹونومی دی گئی تھی، لیکن بہرحال ہیں تو یہ سارے حکومت کے ادارے، حکومت کے ہی اندر کسی نہ کسی رول کے تحت آتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کل کیا اسٹیٹ بینک پیسے ریلیز کرتا ہے یا خزانہ کی کمیٹی ان کو کچھ ڈائریکٹ کر کے اگین سپریم کورٹ کے سامنے لے آتی ہے اور پھر پیسے رکوانے میں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پلی یہ ہے کہ بغیر پارلیمنٹ کی اپروول یا بغیر کسی اپروول کے آج تک اسٹیٹ بینک سے پیسے ریلیز نہیں ہوئے، اور اگر یہ کر دیا جائے تو پھر تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی کورٹ اٹھ کے کہہ دے گی کہ جناب فلاں اکاؤنٹ سے اتنے پیسے ریلیز کر دیں، تو پیسے ریلیز کروانا تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، کورٹ کا کام نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سی سچویشن بن جائے گی۔ تاہم 129 ارب روپے ملک کے ترقیاتی اخراجات کے لیے حکومت نے ریلیز کیے ہیں ابھی تک۔ 500 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا جو بعد میں کم کر دیا گیا، تو اگر 129 ارب روپے ریلیز ہو سکتے ہیں جس میں HEC کے لیے، ڈیمو کے لیے دوسرے پیسے بھی شامل تھے جو پہلے سے طے کیے ہوئے تھے، تو الیکشن کے لیے 20-21 ارب بھی ریلیز کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ گورنمنٹ کی ولنگنیس ہی نہیں ہے اس وقت کہ وہ پیسے نہیں دے گی، جو مرضی ہو وہ الیکشن نہیں کروانے دے گی، اور آئین کے تحت جو ہے وہ جو کچھ بھی حکم ہے وہ ذرا سائڈ پہ ہی رہے۔ تو اگر یہ ساری سچویشن رہتی ہے تو پھر تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ وہ تو الیکشن نہیں کروائیں گے، اور وہ الیکشن کمیشن بھی چونکہ ان کے ساتھ ملا ہوگا، تو پھر تو خان صاحب بیٹھے دیکھتے رہ جائیں گے۔ بہرحال یہ کافی مشکل صورتحال ہے، اگر سارے مل بیٹھ کے بات چیت کر کے چیزیں نہیں طے کرتے تو پھر پرابلم بڑھ بھی سکتی ہے۔ جی رانا صاحب۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے پنجاب کا دورہ کیا اور کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو بھی اوورسی کیا اور کافی غصے کا اظہار کیا کہ یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس سست کیوں ہیں۔ لاہور سے ان کا پیار، ان کی محبت تو ہم سب جانتے ہیں، بڑی پرانی بات ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی احمد رانا صاحب، وزیر اعظم صاحب آج لاہور گئے، وہاں پہ انہوں نے ترقیاتی منصوبے دیکھے اور انہوں نے کہ پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں نے کہا کہ پنجاب کے ترقیاتی منصوبے بالکل نہیں چل رہے، بہت سست رفتاری سے جو چھوڑ کے گئے تھے 2 سال سے ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کافی انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ لاہور کے جو ترقیاتی پروجیکٹ ہیں وہ جلدی سے مکمل کیے جائیں۔ بڑی اچھی بات ہے، اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب، شہباز شریف صاحب پروجیکٹ مکمل کرنے میں بڑے تیز ہیں۔ میں یہ عرض کروں رانا صاحب، پنجاب میں لاہور کے علاوہ دوسرے شہر بھی ہیں، راولپنڈی بھی ہے، فیصل آباد بھی ہے، ڈی جی خان بھی ہے، ملتان بھی ہے، بہاولپور بھی ہے، لیا بھی ہے، میں کس شہر کا نام، ساہیوال بھی ہے۔ ان تمام شہروں میں جو پروجیکٹ چلتے ہیں اس کے بارے میں تو میاں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت تو کوئی آرڈر نہیں ایشو کیا گیا کہ پروجیکٹ بڑا لیٹ ہو گیا، پروجیکٹ کیوں نہیں تیزی سے چل رہا۔ یہ ہمیشہ لاہور کے ہی پروجیکٹس کے بارے میں میاں صاحب کو بہت زیادہ کیوں خیال آتا ہے، لاہور کے پروجیکٹ پہ جا کے وہ حکم دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرتا چلوں کہ کسی دور میں جب میاں صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ میاں شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کم اور لاہور کے میئر زیادہ ہیں۔ 125 ارب روپے کی جو ہے وہ ٹرین لاہور میں، وہیں پہ میٹرو، پنڈی میں میٹرو بنائی گئی، پنڈی اسلام آباد دونوں شہروں میں بنائی گئی، ملتان میں بعد میں بنائی گئی، وہاں پہ بھی بنی، لیکن جو ملتان میں تبدیلی پلوں کے اور باقی سچال کی بہتری یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ہوئی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، تو جو ان کے دور میں کی گئی وہی ترقی ملتان میں نظر آتی ہے، ڈی جی خان میں، بہاولپور میں، باقی شہروں میں ترقی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو عرض یہ ہے کہ میاں صاحب پنجاب کے دوسرے شہر بھی پنجاب کا ہی حصہ ہیں، اگر آپ ان کی طرف دیکھ لیں تو زیادہ مہربانی ہوگی، وہاں پہ بھی چکر لگا لیں۔ آپ آٹے کی تقسیم کے لیے تو گئے ہیں، ابھی پلوں کے بنانے میں، باقی پروجیکٹس کے لیے بھی وہاں جا کے دیکھ لیں، وہاں آٹا تقسیم کرتے ہیں اور پروجیکٹ اور یونیورسٹیاں اور منصوبے اور ترقیاتی منصوبے اور IT یونیورسٹی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لاہور میں بنتی ہیں، لاہور سے باہر نہ چلی جائیں، کہیں ترقی لاہور سے باہر نہ ہو جائے۔ یہ نون لیگ جو ہے وہ اس کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ پنجاب کے باقی عوام بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ووٹر ہیں، آپ کے شہری ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنا لاہور کے شہریوں کا۔ تو یہ تو بہرحال جو ہے نا وہ لاہور کے حوالے سے، اور میاں صاحب جو ہے وہ ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ میاں صاحب دونوں میاں برادران جو ہیں ان کو ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے لاہور سے بھاگنے کے۔ جی ڈانو صاحب۔
احمد، یہ زلمے خلیلزاد صاحب جو ہیں یہ امریکہ میں بیٹھ کر انہوں نے چند ہفتے پہلے بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں لب کشائی کی تھی، جو مجھے تو بالکل پسند نہیں آئی۔ اب پھر انہوں نے کچھ بات چیت کی ہے اور انہوں نے جناب زرداری صاحب کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں کو کچھ نصیحتیں کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ آئی وش کہ وہ یہ نصیحتیں اپنے افغانستان کے سیاستدان تو نہیں کہنا چاہیے، وار لارڈز کہنا چاہیے، ان وار لارڈز کو بھی کرتے، اور آئی وش کہ وہ اتنے افیکٹو اور اتنے سمجھدار اور اتنے کیپیبل ہوتے کہ وہ اپنے ملک افغانستان کے لیے بھی کچھ کہتے۔ لیکن یہ ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے جو ہر ٹام ہک اور جیری اٹھ کے ہمارے ملک کو نصیحتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا احمد اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، زلمے خلیلزاد صاحب نے انٹرویو دیا ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کو کل یہاں پہ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مسٹر 10% کو چاہیے کہ ملکی مفادات کے لیے کام کریں اور بی بی کی لیگیسی کو آگے لے کے چلیں، اور کافی سخت کرٹیسزم کیا۔ انہوں نے کہا میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، کسی کے لیے کام نہیں کرتا، نہ کسی کے لیے لابنگ کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ بجائے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو آپس میں لڑائیں، وہ ملک میں رول آف لا کے لیے کام کریں۔ بڑی اچھی بات ہے، افغانستان سے تعلق ہے زلمے خلیلزاد صاحب کا، امریکہ کے نمائندے رہے ہیں وہ پاکستان، افغانستان اور ساؤتھ ایشیا کے، تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ایسی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ ساری چیزیں افغانستان میں بھی نافذ کروا سکتے، لیکن نہیں کروا سکتے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ان کا بیان جو ہے لازم بات ہے، ہماری لیڈرشپ کو پسند تو نہیں آئے گا، لیکن کچھ باتیں ان کی ٹھیک بھی ہیں کہ ہمارے لیڈران کو رول آف لا کو کمٹ کرنا چاہیے، اپنے ذاتی مفاد اور اپنی طرف سے اپنے رول کو لمبا کھینچ کے آگے لے جانے کے لیے ہماری کرسی کہاں نہ جائے، کہیں نہ جائے، جو مرضی ہم کرتے رہیں ملک کے ساتھ، جتنا مرضی پیسہ کھا لیں، جو مرضی کر لیں، کوئی ہمیں جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ تو بہرحال کہہ لیں کہ ہمارے لیڈران کی سوچ ہے اور ایسے ہی کرتے ہیں ملک کے ساتھ۔ بہرحال ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ انہوں نے دیا، اور کسی حد تک اس کا مطلب ہے جگہ سائی بھی ہو رہی ہے پاکستان کی دنیا میں کہ یہاں پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے آگے چلتی ہیں۔ کل حامد میر صاحب کا میں ایک سن رہا تھا کہہ لیں بیان، انہوں نے کہا کہ کوئی آج سے 8-10 سال پہلے، 10-12 سال پہلے ایک کانفرنس میں بلایا گیا شہباز شریف صاحب کو، اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کس کو وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بھائی جان بتائیں گے، بڑے میاں صاحب بتائیں گے۔ ان سے پوچھا گیا ملک کے بڑے فیصلے کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا وہ بھی بڑے میاں صاحب بتائیں گے۔ جب ان سے تیسرا سوال پوچھا گیا تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ بڑے میاں صاحب بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے سب کچھ بڑے میاں صاحب نے دسنا ہے تو پھر تسی کی کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وراثت کی سیاست ہے، جب تک ہم اس سے جان چھٹکارا نہیں، میاں صاحب عقل کل تو نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ بڑے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، تو اگر یہ عقل کل والی بات ہے تو پھر تو ایسے ملک نہیں چلا کرتے کہ ایک ہی شخص سب کچھ کرتا رہے، خواہ جو مرضی وہ کرتا رہے، ملک کو لوٹ کے بھی کھا جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ پوری دنیا میں ان کو لوٹیرا اور وہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ بڑی عزت بنی ہوئی ہے۔ اللہ رحم کرے پاکستان کے اوپر۔ جی رانا صاحب۔ احمد، میں بھی ان لوگوں سے ایگری کرتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اے پی سی ایک ڈیلے ٹیکٹس ہے، اس سے زیادہ اے پی سی کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ڈائریکٹ مذاکرات ہونے چاہیے تھے، اور ان مذاکرات سے پہلے ایک اچھے بیانات آتے اور کوئی اچھا ماحول کریٹ کیا جاتا، سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ مل کے بیٹھتی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے۔ لیکن یہ چیزیں اس ڈائریکشن میں جاتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے ایک میز پر اور بات چیت کریں گے، کیونکہ میرے نزدیک ان کے لیے ان کی ذاتی انا زیادہ ضروری ہے نہ کہ پاکستان۔ یہ میرا خیال ہے، آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔
میرا ایک اور آپ سے کوشچن بنے گا جو میں عوام کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ اس پر سوچیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں بیٹھ گئیں اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, یہ ایسا معجزہ ہو گیا کہ ان دونوں نے کسی ایک چیز پر ایگری کر لیا, جو کہ ایسا نہیں ہوگا, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, کہ جناب ٹھیک ہے ہم اکتوبر میں الیکشن کرتے ہیں, ہم جناب گورنمنٹ اس چیز کی گارنٹی دے دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جناب ہم نیشنل اسمبلی کو بھی توڑ دیں گے اور ہم ایک جنرل الیکشن اکتوبر میں, نومبر میں یا جب بھی ہم کروا دیں گے. تو میرا سوال یہ ہے عمران خان صاحب سے کہ خان صاحب پھر آئین کہاں گیا, آئین کی حکمرانی کہاں گئی؟ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. یا تو آئین مقدم ہے یا کہ آپ لوگوں کے ڈیسیژن مقدم ہیں, یا تو آئین مقدم ہے یا پھر آپ کے نزدیک آپ لوگوں نے بائی نواز شریف صاحب اور آپ نے بائی ہک اور بائی کروک آپ لوگوں نے حکومت میں آنا ہے. اس کے لیے آئین پامال ہو بھی جاتا ہے, آپ لوگوں کو اس کی کوئی کیئر نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب کی اس کا کیا بنے گا؟ وہ 20 اپریل کو اس کی تو مدت ختم ہو رہی ہے, اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ میرا یہ سوال بھی دونوں پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ سے ہے. آپ کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ عوام اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کل کو بلکہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک نے پیسے جمع کرانے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں. اگر انہوں نے نہ کروائے تو کیا ہوگا؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اور ہم دنیا میں اپنا تماشا بنا رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنے امیچور ہیں, ہم لوگ کتنے سیلف سینٹرڈ ہیں, ہم میں سیاسی میچورٹی بالکل نہیں ہے, ہم بالکل بھی جمہوری رویے نہیں رکھتے, نہ ملک کے اندر نہ پارٹیوں کے اندر. ہمارے اندر فیشزم ہر پولیٹیکل پارٹی میں کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ہماری اپنی ذاتی انائیں ہیں, ہماری اپنی ذاتی ضدیں ہیں. میں آپ سے پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ اجازت لوں گا. اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.